अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। हम बहुत सी स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं जहां किसने क्या कहा, कौन सी हुकूमत ने, किसने क्या IMF के बारे पर तबर्रा पड़ा, क्या उसको बुरा कहा चका। अब उसका कोई फ़ायदा है नहीं। बात अब ये है कि इस वक्त हम जहां खड़े हैं और यहाँ से आगे किस सिमत जाना है, वो सबसे बड़ा सवाल है। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? अब यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मार्च तक ये 9th जो रिव्यू है उसके नतीजे में जो पैसे आने हैं वो मार्च तक आ जाएंगे। यानी कि अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना है। IMF कोई बातचीत करके 9 दिनों के बाद जो कल लौटे हैं वहाँ अमेरिका वापस अपने हेडक्वार्टर्स में, वहाँ बातचीत करेंगे। उसके बाद दे विल कन्वे टू पाकिस्तान कि वहाँ भी एक सेटिस्फैक्शन है, अग्रीमेंट है, एंड देन द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विल फॉलो, जिसके बाद फिर वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसके बाद फिर ये अप्रूव होता है एंड देन द मनी कम्स। तो ये याद रखें नाजरीन कि इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं जहाँ के मुश्किल क्या है हमारी। मुश्किल ये है कि पहले जब हम इस तरह के हालात में होते थे तो हम आपको मुतअद्दिद मरतबा यहाँ बयान कर चुके हैं कि चीन और सऊदी अरेबिया और UAE, कतर वगैरह वो हमें पैसे दे देते थे कि टाइड ओवर द डिफ़िकल्ट टाइम। इस वक्त जो दिलचस्प बात है वो ये है कि IMF कह रही है कि जी इन लोगों से ये जो आपकी कमिटमेंट्स दे रहे हैं, तो ये जो पैसे जो डेफिसिट है, यानी कि जो हमारे एक्सपेंडिचर में और हमारी रेवेन्यू में जो फ़र्क है, अखराजात में और कमाई में जो फ़र्क है, वो जो आपको पैसे देने का कह रहे हैं उनसे कमिटमेंट लेके हमें दें। और पास्ट में ऐसे नहीं होता था। पास्ट में ये होता था कि IMF को हम कहते थे ये हो जाएगा, वो कहते थे ठीक है हो जाएगा। वहाँ उनके अपने भी उनके साथ ज़ाहिर ताल्लुकात हैं, वो इंफॉर्मेशन उनसे मिल जाती थी इनको। इस दफ़ा ना कि IMF हमसे कह रहा है कि जी उनसे आप कमिटमेंट लेके दें, लेकिन ये जो 3, 4, 5 ममालिक है वो हमसे कह रहे हैं कि आप के और IMF के पहले मामलात सेटल हो जाएं, ये 7th रिव्यू हो जाए, उस पर इनको सेटिस्फैक्शन हो जाए IMF को, तो फिर वी विल गिव द मनी। तो ये कहना लाजमी है कि आप देखें कि इस वक्त हम बजाय इस तनाज़र में कहें कि जी IMF बुरा है, वो बुरा है, ये हमारा दुश्मन है, दोस्त है, हमारा सऊदी अरेबिया से ज़्यादा और चीन से ज़्यादा तो हमारा कोई दोस्त नहीं है इस पूरी दुनिया में। वो 2 मुल्क भी यही पोजीशन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप मामलात सेटल करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को अपने फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनको सही तरीके से सेटल करना है। बहुत वक्त गुजर गया कि हमने मामलात को सेटल नहीं किया। हम थोड़ी चीज़ इधर कभी रिएक्ट करते हैं, कभी बैंड एड लगा देते हैं और कभी हम इधर उधर से करके तो अपना काम पूरा करते हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि एक ओवरऑल ये कमेंट मैंने दे दिया, उसके बाद ये तो आप लोगों को मालूम है कि आप सुन रहे हैं कि इसहाक डार साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें मोटी मोटी बात उन्होंने ये कह दी कि IMF के साथ जो डील हुई है उसमें 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने होंगे। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक और टैक्स लगेगा जिसका उन्होंने जिक्र किया, लेवी लगेगी। नए टैक्सेस लगाने के लिए मिनी बजट लाना होगा। डीजल पर 10 रुपए लेवी बढ़ाना होगी। तो यानी क्या वो नहीं सेल्स टैक्स, लेकिन लेवी तो लगेगी। पेट्रोल पर GST नहीं लगेगा, ताहम पेट्रोल मसनूआत पर PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पूरा वसूल करेंगे। गैस के शोबे में सर्कुलर डेट को रोकना होगा। बिजली के सेक्टर में 3000 अरब का खर्चा, जबकि रिकवरी 1800 अरब है। 3000 कहाँ और 1800, तो इसका मतलब आपका सर्कुलर डेट चढ़ता ही जाता है। बिजली के नरखों में इजाफे के अदाद व शुमार जारी करेंगे। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान। अच्छा, तो ये मामलात हैं, ये मोटे मोटे मामलात हैं इसहाक डार साहब ने जिसका जिक्र किया। और IMF जब कल यहाँ से लौटे हैं तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि पाकिस्तान ने
ہمیں یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ یہ اپنا ایک فائنینشیل جو ڈسپلن ہے وہ سامنے لے کر کے آئیں گے کہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے یہ ہینڈل کریں گے. اپنے جو فائنینشیل معاملات ہیں اور جو سوشل پروٹیکشن ہے وہ تو ضرور دیں گے ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے, لیکن اپنی جو فسکل پوزیشن ہے, فائنینشیل پوزیشن ہے, پیسے کے معاملات ہیں, اس کو اسٹرینتھن کریں گے وتھ پرماننٹ ریونیو میجرز. یعنی کہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا, آپ ایسے میجرز کریں کہ آپ ہمیں دکھا پائیں کہ اس سے آپ کو پیسہ ملے گا, یعنی کہ آپ کی جو کمائی ہے, آپ کا جو ریونیو ہے آپ کو وہ بڑھے گا. ریڈکشن ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز میں ہے وہ کی جائے گی, کم کی جائے گی, اور ایکسچینج ریٹ جو ہے مارکیٹ ڈیٹرمن کرے گی, اور آہستہ آہستہ وہ جو مارکیٹ ڈیٹرمن کرے گی تو شارٹیج جو ڈالر کا ہے وہ بھی کم ہوگا. اور اب آپ دیکھ لیں بلومبرگ کی رپورٹ آئے گی کہ پاکستان سے کتنا ڈالر روزانہ از بینگ اسمگلڈ انٹو افغانستان. اور پھر یہ بھی کہ وائبلٹی انرجی سیکٹر اور اسٹاپ سرکولر ڈیٹ, یہ تو باتیں یقینی طور پہ آپ لوگ سن سن کے تنگ آ گئے ہیں. یہ باتیں تو اب سوتے سوتے بھی آپ کو ان کا اگر کوئی پوچھے تو آپ کو پتا ہوگا. سرکولر ڈیٹ ہے, انرجی سیکٹر انفیشینٹ ہے, کیا نہیں پتا پچھلے 10 سال سے 15 سال سے. بس جب آپ غلطی کرتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں, پھر ایک موقع آتا ہے کہ آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں رہتی. تو دس از دا میس وی آر ان, اور اچھی بات ہے حکومت کہہ رہی ہے ہم اس کو سنبھالیں گے. اب کس طرح سنبھالیں گے, کیا کریں گے, اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت 3 ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبر زیدی صاحب فارمر چیئرمین ہیں FBR کے, اور یہ تمام معاملات سے واقف ہیں, اور یہ تو واویلا مچائے ہوئے ہیں بڑی دیر سے کہ دیکھو جی اب دیوالیہ ہوا, اب یہ ہوا. دوسرے ہمارے ساتھ فاروق سلیم صاحب ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اکانومسٹ ہیں, جرنلسٹ, رائٹر, فائنینشیل اینالسٹ ہیں, اینکر بھی رہ چکے ہیں. شکریہ فاروق سلیم صاحب آپ کا. اور شہباز رانا صاحب, ناظرین, آئیز اینڈ ایئرز پاکستان کے لیے ان معاملات پہ جو کہ پالیسی کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بڑے لازمی ہوتے ہیں. گرچہ شبر زیدی صاحب کو کیو بلاک نہیں پسند, لیکن اس کے بغیر ہم کوئی بات کر نہیں سکتے مستند. تو بسم اللہ کرتے ہیں ویری کوئکلی. شہباز, اینی تھنگ جو آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹو واٹ ویو سیڈ, ویری کوئکلی, فیکٹس پہ کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے, پھر میں باقیوں کے پاس جاؤں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے تو تمام جو آسپیکٹس ہیں وہ بتا دی ہیں. میں صرف اس میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جس قسم کی ہائپ پہلے کریٹ کی گئی اور ابھی بھی کہ جی کل ایک اوورال صورتحال میڈیا کے اوپر بنی, اچانک سے خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور تمام چیزیں طے پا گئی ہیں, جبکہ حقائق اس کے برعکس تھے. میری جو کل کی ایکسپریس ٹریبیون کی خبر چھپی ہوئی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ 2 چیزوں پہ آ کے تمام چیزیں رکی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اعتماد کا بڑا سیریس فقدان تھا جس کا ڈار صاحب نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں ذکر کیا. اور دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان سے جو پاکستان نے قرضے لینے ہیں اس کی کیا ایشورنسز ہے کہ واقعی وہ جو کمٹمنٹس ہیں وہ میٹیریلائز ہوگی. تو ساری باتیں وہاں پہ رکی ہوئی تھی. وہی چیزیں اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا کل جو کہ ہونا چاہیے تھا, اور اس میں جو تاخیر ہے وہ 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے, 10 دن کی بھی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی کوئکلی گورنمنٹ موو کرتی ہے. تو یہ 2 چیزیں کا جب تک ریزولوشن نہیں ہوگا, نمبر 1 کہ جو پاکستان نے دوبارہ وعدہ کیا IMF کے ساتھ, اور جو اپنی جو پریس سٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے وزارت خزانہ کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ کا ذکر کیا. IMF ان ایسنس پاکستان کو یہ بتا رہا ہے اور دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ اس دفعہ جو وعدہ کیا گیا وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے, ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ چیزیں وہ وعدے پورے کریں گے جس کو انہوں نے پورے کرنے کا پروسیس آج سے شروع کر دیا ہے, تو پھر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. یہ ہو گیا آدھا حصہ. باقی آدھا حصہ یہ کہ جو 3-4 ممالک سے اور ورلڈ بینک سے جو کچھ قرضے آنے ہیں وہ جب تک نہیں آتے تب تک سٹاف لیول ایگریمنٹ, قرضے نہیں آتے یا ان کی کمٹمنٹس نہیں آتی, دونوں میں سے جو بھی چیز آ جائے تو تب تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا. یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی آ چکے ہیں کہ جی چین سے کب کتنا پیسہ آ رہا ہے, سعودی عرب کی انہوں نے 2-3 دفعہ ڈیڈ لائنز دی ہیں. اس دفعہ وہ بیفور دی بورڈ, پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ والے جو ایشورنسز تھی وہ IMF کے بورڈ کے لیول پہ, چونکہ تمام ممالک وہاں پہ ڈائریکٹرز موجود ہیں وہ دے دیتے تھے, تو اس دفعہ وہ بیفور دی بورڈ یہ چیزیں آپ سے مانگ رہے ہیں.
تو لیٹس ہوپ کہ اگلے چند دنوں میں سچویشن جو ہے وہ ٹورڈز دی لاجیکل سٹاف لیول ایگریمنٹ کی طرف چلی جائے. ٹھیک ہے جی. فاروق سلیم صاحب اس پر ایڈ کیجئے گا یہ جو معاملات آئی ایم ایف کے جیسے آگے بڑھے ہیں اور جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں اور ہم کس سمت جا رہے ہیں ان ٹرمز آف دی ایگریمنٹ, اور اس سے ملے گا کیا؟ دیکھیے نسیم, ماڈل دو ہیں ٹو بی اسٹریٹ اینڈ سمپل. سری لنکا بننا ہے یا بنگلہ دیش. سری لنکا جو ہے اس کے خزانے میں کوئی $2 ارب پڑے تھے جب وہ ڈیفالٹ ہو گئے. ڈیفالٹ ہونے کے بعد پھر وہ بھاگا آئی ایم ایف کے پاس. تو آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہی ہے, ڈیفالٹ سے پہلے جائیں یا ڈیفالٹ کے بعد جائیں. بنگلہ دیش نے جب اس کے پاس $44 ارب کے ذخائر پڑے تھے اور وہ بڑی تیزی سے گرے ہیں اور 33 ارب پہ آئے ہیں, تو بنگلہ دیش بھاگا آئی ایم ایف کے پاس. اس نے بڑی عقل مندی دکھائی. جیسے ہی گرے ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس بھاگا, اور ابھی لاسٹ ویک اس نے کوئی $4.7 ارب کا ایک پیکج جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس نے سائن کر دیا. تو پاکستان کیا کر رہا ہے کہ ہم سری لنکا بننے چلے ہیں. بنگلہ دیش تو ہم نہیں بن سکے کیونکہ ہم نے بہت دیری کر دی. ہمارے پاس پڑے ہیں $2.9 ارب, اور اب ہم بھاگے پھر رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف. اب ایک تفریق یہاں پہ نسیم ضروری ہے, دستاویز اور معاہدہ. جو ایم ای ایف پی جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, کل سے ذکر ہو رہا ہے, جو میمورینڈم ہے, میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسی. تو میمورینڈم کو میں اردو میں ترجمہ ڈھونڈ رہا تھا, تو وہ بتاتا ہے کہ یادداشت, یعنی کہ آپ اپنی یادداشت کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا بناتے ہیں, اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیز کیا تھی, حکومت نے وعدے کیا کیے. تو اسینچلی اب میمورینڈم ایک دستاویز ہے. معاہدہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ, ٹھیک, وہ نہیں ہے یہاں پہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بغیر. اور یہ نارمل نہیں ہے. میں بڑی دنیا میں دیکھتا ہوں آئی ایم ایف جب جاتی ہے مذاکرات کے لیے اور ایم ای ایف پی جب شیئر ہو جاتا ہے اس کے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایس ایل اے بھی ہو جاتا ہے, وہ معاہدہ بھی طے پا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ ایب نارمل ہے, نارمل نہیں ہے. یہاں پہ وہ سائن کیے بغیر جو ہے وہ واپس. ٹھیک ہے. اور فاروق صاحب یہ کلیئر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب تیزی سے موو تو کر رہے ہیں. آج انہوں نے ایک میٹنگ کی, اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈیسیژنز اناؤنس کی, تو یہ تو ہم کہیں تو درست ہوگا. جو ابھی شہباز رانا نے سوال اٹھایا کہ جی حکومت کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے, تو جو ان کے پاس پالیسی جو بھی ٹولز لیورز ہیں اس کو تو یہ بڑی تیزی سے استعمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کل ایکسپیکٹیشن چھوڑ کے گیا ان کے پاس آئی ایم ایف, اس کو آگے بڑھائیں. از دیٹ کریکٹ؟ از دیٹ ہاؤ یو سی اٹ؟ دیکھیے آئی ایم ایف نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی جی, جیسے شہباز جانے کے لیے. جی ٹھیک. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشن واپس آ گیا ہے, دس از ناٹ سفیشینٹ کہ ہم بورڈ میٹنگ بلائیں. ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائر ایکشنز, بالکل, یعنی کہ پہلے پھر ڈالر آئے گا. بالکل ٹھیک. پہلے ہماری جو آپ نے شرائط مانی ہے, جو کمٹمنٹ کی ہیں, پھر ڈالر ملیں گے. بالکل. دوسرا پرائر ایکشن کے بعد جو ہے وہ ایس ایل اے آئے گا, یعنی کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ آئے گا, اور اس کے بعد پھر ایک لیٹر آف انٹینٹ آپ سائن کریں گے. اس کے بعد ایک بورڈ کی میٹنگ ہوگی, اور پھر وہ بورڈ جو ہے اچھا, تو وہی ناظرین جی, تو وہی اب جیسے ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ٹائم ہے, مہینہ سوا مہینہ لگے گا. شبر زیدی صاحب, ناؤ اوور ٹو یو. اب بتائیے جی, اس صورتحال میں, ان حقائق میں مد نظر رکھتے ہوئے اب کدھر کو چلے ہیں ہم؟ دیکھیے نسیم زیدہ صاحب, شکریہ آپ نے مجھے لیا. پہلے تو میں آپ کا ایک لفظ آپ نے استعمال کیا, مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے. آپ نے کہا میں واویلا کر رہا تھا. میں واویلا نہیں کر رہا تھا. اچھا ایک سیکنڈ, لیٹ می ٹیک مائی ورڈز بیک. اچھا ایک سیکنڈ بھائی, مجھے یہ کہنے دیں کہ یہ بالکل پریشانی کا ناظرین اظہار کر رہے تھے. ہم نے کبھی یہ اس لفظ کو سنا ہے, اب آپ نیگیٹیولی لے رہے ہیں تو میں معذرت چاہتی ہوں. آپ پریشانی کا تواتر کے ساتھ اظہار کر رہے تھے جس کو ہم نے واویلا کہا. ٹھیک ہے, فرمائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکنامکس کا طالب علم ہوں اور سید بھی ہوں, تو میں کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک. کیونکہ میرے پاس 2 پوزیشن ہے. میں اکنامکس ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, مگر میں اکنامکس کا طالب علم ہوں. مجھے نظر آ رہا تھا, اور کیونکہ میں سید ہوں تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا. کبھی بولتے نہیں ہیں سید, ہم بھی سید ہیں, لیکن چلیں اس کو چھوڑتے ہیں. سید کو آپ
پروفیشنل ہے آپ کی بات. چلو نہیں تو بتا رہا ہوں نا میں اگر بولوں گا نہیں تو الگ بات ہے, مگر سید جھوٹ نہیں بولتے. اچھا آگے چلے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے پیشین گوئی چھوڑ دے, جو میری سسٹم سے, جو میرے ذہن میں ہے اس کے خلاف ہے. دیکھیں یہ جو پوزیشن آج ہماری ہے, آپ نے کہا کہ بڑی سرگرمیاں ڈار صاحب دکھا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب دکھا رہے ہیں, یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو شہباز کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کل بھی شاید اس پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اس پروگرام کی آخری قسط نہیں ہے, یہ اگلے 5 سالہ آئی ایم ایف پروگرام کی پہلی قسط ہے. اگر آپ اس تناظر میں اس بات کو سمجھیں گی تو پھر وہ جو آپ سے گارنٹی مانگ رہے ہیں گورنمنٹ کے ہونے کی, وہ آپ کو دینی پڑے گی. اس میں جو نسیم زہرا صاحبہ جو بات ہے, وہ جو افسوس کی بات ہے, جو مجھے کہنی نہیں چاہیے مگر میں آج مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں. اس وقت پولیٹیکل لوگ دیکھیں, پاکستان کے پچھلے پروگرام میں آپ شہباز نے ایک بڑی صحیح بات کی تھی, میں بھی اس بات کو کہتا تھا کہ پاکستان کو بہت مشکل ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے باہر نکال سکیں. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کا اسٹیک ہے وہ لوگ پنڈی میں ہیں. وہ نہیں چاہتے کسی حال میں بھی کہ اس پاکستان ڈیفالٹ کی شکل میں جائے. سب کا اسٹیک ہے مگر ان کا اسٹیک سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ہے. اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں, یہ بڑی میں عجیب بات کر رہا ہوں مگر آپ سے غور سے سوچے گا, کل سوچے گا اس کے اوپر. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سیاسی لوگ ان لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے معاملات پر, اور وہ اپنے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں ان آئی ایف کے معاملات سے. اور اگر یہ رویہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ سب کچھ ہو جائے گا جو میں پہلے آپ سے کہتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بات میری غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی سیاستدان سیریس نہیں ہیں میٹرز میں. وہ ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم آئی ایم ایف کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں, مگر آئی ایم ایف کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی کیونکہ ان لوگوں کے روابط ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ ہم سے فیکٹس اینڈ فیگرز لیتے ہیں, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. پہلے جب پیسے آئے, پیسے آنے کے بعد شوکت ترین صاحب پھیل گئے, پھر جب اگلی دفعہ پیسے آئے اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب پھیل گئے. تو یہ پاکستان کا رویہ پاکستان کی ریاست کا ہے, اور اس میں ریاست کی اس رویے کی وجہ سے آئی ایم ایف کا ٹرسٹ آپ کے اوپر سے اٹھ چکا ہے. تو اس بات کو غور سے سنیں. دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا, میں نے آپ کو اگر یاد ہو شاید آپ کے پروگرام میں کسی کو کہا تھا کہ جب نومبر میں یہ پروگرام نہیں ہوا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا اب یہ مارچ کی میٹنگ کے بعد ہوگا, کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ مارچ میں ہوگی جو 15 مارچ کے آس پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے, آخری بات جو میں آپ کو آخری بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ جو سلسلہ جو آپ جس طرح آپ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, آئی ایم ایف کی جب قسط آ جائے گی اور ہم اس کو ایگری کر لیں گے, اس کے بعد ہم آپ اس کو جو نام دے دیں, آپ اس کو کوئی نام کچھ بھی نام دے دیں, انگریزی میں اسے جو مرضی کہہ لیں, ہمارے $130 بلین کے جو لونز ہیں اس میں سے جو تقریباً 20 سے 30 بلین ڈالر کے لون جو امیڈیٹلی 2-3 سال میں پیبل ہیں وہ ہمارے ریشیڈول ہو جائیں گے. یہ میری بات غور سے سنیے گا, وہ ریشیڈول ہو جائیں گے اور ہم ڈیفالٹ سے اگلے 3-4 سالوں میں بچ جائیں گے. اگر وہ ریشیڈول نہیں ہوئے تو آئی ایم ایف پروگرام کے آنے کے بعد بھی ہم ڈیفالٹ کریں گے. مگر جو ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ چیز ایگری ہو رہی ہے, اور پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ہاؤس آرڈر کریں اور اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس ہے اس کو ایڈجسٹ کریں, جس کے بارے میں پاکستان کمٹمنٹ تو دینے کو تیار ہے مگر روڈ میپ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آئی ایم ایف کا کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں مگر سیاستدانوں کو آپ سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کی بات کریں. اس وقت وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ ڈار صاحب ہوں, وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے حالات کو نہیں دیکھیں کیونکہ پاکستان اب ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے سنا تفصیل میں تینوں ہمارے پینلز جو فرما رہے تھے, اور سوال یہی ہے کہ
دو باتیں اٹھا لی ہیں شبر زیدی صاحب نے. ایک تو انہوں نے وہ کہا کہ جی ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ری اسٹرکچر کرنا ہوگا لون, وہ آگے کی بات ہے. لیکن ایک اور وہ بات فرمائی انہوں نے کہ جی جو انہوں نے سیاست کو لیا ہے بیچ میں کہ جو سیاستدان ہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں اور وہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں پنڈی کو. یہ کوئی ذرا بات کچھ پیچیدہ ہے اور اس پر سوال اٹھنے چاہیے. بریک کے بعد ہم اس پر آئیں گے. وی ول ریز دس ایشو اور شاید اگر ضرورت ہو تو کسی سیاستدان سے بھی یہ پوچھ لیں گے آن دا پروگرام. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کی اور پاکستان حکومت کی اس وقت نیگوسیشنز اگر کہیں جاری ہیں تو شاید ٹھیک ہوگا. وہ چلے تو گئے ہیں لیکن ابھی معاملات پوری فائنل سٹیج پر نہیں پہنچے. دو باتیں اہم ہیں جس پر اب بات کریں گے. ایک تو فرما رہے تھے شبر زیدی صاحب کے جو سیاستدان ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں پنڈی میں لوگوں کو. ظاہر بات فوج کی کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس تجربہ کار ہیں بڑی نظر رکھنے والے فروخ سلیم صاحب, ان سے پوچھیں کچھ ذرا بتائیے گا کہ شبر زید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں. میں جو صاحب نے استعمال کیے ہیں انہوں نے لفظ بلیک میل کا استعمال کیا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں. اب بلیک میل جو ہے دس از اے کرمنل ایکٹ, یہ مجرمانہ فعل ہوتا ہے. وہ مجرمانہ فعل کے اندر ایک شخص یا ایک گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے گروپ یا شخص کے بارے میں حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں گے ورنہ ہماری ڈیمانڈز مانگنی جائیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کرمنل ایکٹ کی, مجرمانہ ایکٹ کی, تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نے بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کا لفظ ہے. یہ میں چاہوں گا کہ شبر زیدی صاحب ہمیں دوبارہ سے بتا دیں کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجرمانہ ایکٹ ہو رہا ہے سیاستدانوں کی طرف سے اور وہ مجرمانہ ایکٹ جو ہے وہ پنڈی والوں کے خلاف ہو رہا ہے اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے پنڈی والوں کو کہ ہم آپ کے حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں گے ورنہ آپ ہماری ڈیمانڈز مان لیں. تو شاید زیدی صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. جی شبر زید صاحب, آپ ہمیں بہت سے کالز آئے ہیں بریک میں کہ ذرا ان سے پوچھیے گا کہ مقصد کیا ہے ان کا. دیکھیں میں یہ بتا دیتا ہوں, لفظ بلیک میل کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی جب ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو اس پوزیشن پہ لے کے آتے ہو کہ یا تو وہ اپنی بات مان لے ادروائز اس کے خلاف کانسیکوینسز مختلف ہو جاتے ہیں. دیکھیے پوزیشن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ نومبر میں ہو جانا چاہیے تھا جو آج ہو رہا ہے. تو جی شبر زید صاحب مجھے سوال مجھے اجازت دیجیے گا سوال میں دہرا دوں سر کیونکہ بڑا اہم سمجھا دوں نا. آپ نے مجھے کہا کہ میرے سوال, ہاں میں سمجھا دیتا ہوں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بڑی خطرناک بات کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خطرناک بات نہیں کہہ رہا, میں ریئلٹی کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست پاکستان کا اسٹیک ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے, ہم سب کا اسٹیک ہے, اس میں سارے لوگ شامل ہیں, ایوریباڈی از انکلوڈڈ. جی مگر جو ہر آج ایک کے لیے ہاں مان لیا میں نے مان لیا, میں نے بات مجھے آگے بات کرنے دینا. اچھا, اب جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیل میٹ ہے اس میں جو رولنگ پارٹی ہے ان کا بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے فرام دی ریلیونٹ پیپل کہ ہمیں ٹائم دیا جائے اور ہم الیکشن جلدی نہیں کرانا چاہتے اور کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں آئے جو کہ انٹرم آ کے چیزوں کو سیٹل کرے. آپ ہمیں ٹائم دیں, ادروائز ہم پاکستان کو ہم خاموش ہو جائیں گے اور چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی. یہ 3 مہینے انہوں نے گزار دیے ہیں اور ابھی 3 مہینے کے بعد اب 1 مہینہ اور گزارنے والا ہے. آپ مارچ میں میٹنگ ہونے والی ہے. میں لفظ بلیک میل کو میں ایکسپلین یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 مہینے آپ مجھے بتائیں, ڈار صاحب نے یہ 2 ایکسچینج ریٹ رکھے نومبر میں مفتاح صاحب اچھا نہیں وہ گزر گئی. دیکھیں ایک سیکنڈ شبر زیدی صاحب نہیں میری بات تو سمجھے نا, میری بات سمجھے نا, میری بات سمجھے نا, گزر گئی. اچھا کل بھی ایگریمنٹ نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا کل ایگریمنٹ؟ کل آپ کے خیال میں ایگریمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال ایگریمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا دیکھیں ایک تو بات ناظرین, آپ لوگ سوال ہمیں بڑے آئے کہ بتائیں جی شبر زید صاحب کا کیا مطلب. شبر زیدی صاحب نے جو خود ابھی فرمایا وہ کہہ رہے ہیں
ان کے کہنے کے مطابق ہم چاہیں گے کہ حکومت سے کسی کو لیں, ہماری ٹیم ٹرائی کریے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ پنڈی سے کہا ہے کہ الیکشنز ہم نے جلدی نہیں کروانے, کیونکہ اگر ہم نے ٹف ڈیسیجنز لینی ہے ہم اسی صورت میں وہ ٹف ڈیسیجنز لیں گے جو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں, اگر آپ ہمیں یہ گارنٹی کریں کہ الیکشنز جلدی نہیں ہوں گے. اب یہ بات بڑی عجب لگتی ہے. آپ نے بالکل صحیح سمجھ لیا ہے, اس سے بالکل آپ نے سمرائز کر دیا, یہ میری بات کو اچھے الفاظ میں کہہ دیا, یہی مطلب ہے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا شہباز رانا, یور کامنٹ آن دس, آپ تو ان چیزوں کو بڑا فالو کرتے ہیں, ہم چاہیں گے حکومت سے بھی کسی کو لے لیں. جی شہباز. دیکھیں مجھے نہیں پتا میں یہ کیا شہباز زیدی صاحب بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس قسم کی بڑی سیریس اور یہ ایک سنگین بات ہے, معذرت کے ساتھ میں کم از کم اس میں حصہ نہیں بننا چاہتا. لیکن میں ایک بات ضرور یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, ہمیں اب اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکل آ جانا چاہیے کہ سیاستدان ملک کو تباہ کرتے ہیں اور جرنیل جو ہے ملک کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ بہت رانگ مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایسے ہم نے حرکتیں کی ہیں کہ کچھ اداروں کو ہم نے جان بوجھ کر مضبوط نہیں ہونے دیا, جس میں آپ کی پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا, جوڈیشری کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا, میڈیا کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا. جو ایک مضبوط ادارہ پاکستان میں بنا اوور لاسٹ 75 ایئرز وہ ہماری آرمی ہے. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ اس طرح کی بات کر کے جو ادارے پہلے ہی کمزور ہیں ان کو مزید کمزور نہ کیا جائے, اور جو ایک ادارہ ہمارا مضبوط ہے اس کو کنٹروورشل نہ کیا جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں ان سیاست دانوں نے کب آرمی کے جو کچھ جرنیل ہیں ان کی غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھایا. آپ خود دیکھ لیجئے جو 1998 میں ہوا کارگل کا واقعہ ہوا, کس نے آ کے اس کی ذمہ داری لی, کس نے اس کی صفائی کی. آپ خود دیکھیے جو ہماری غلط پالیسی تھی وار آن ٹیرر کی, کیسے سیاستدانوں نے اور عوام نے اس کی بھاری قیمت چکائی. شہباز دیکھیں آپ, شہباز ایک سیکنڈ, لیٹ می سوری, آئی ایم سو سوری, مجھے تھوڑا سا یہ کہنے دیں کہ آپ نے جو شروع میں بات کی 100% صحیح ہے. اگر یہ کھاتا کھولیں تو بڑا لمبا کھاتا ہے. اس وقت پاکستان کو ہم نے سمیٹ کے سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنا ہے. شہباز زیدی صاحب کی بات بڑی میں کہوں گی سخت افسوسناک ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بلیک میل کریں, مطلب کہ دیکھیں نا وہ ایک جگہ پہ ساتھ بیٹھتے ہیں, جو آرمی ہے وہ تابع ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکٹڈ پرائم منسٹر کے. کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر کرسی پہ چپک کے زبردستی تو نہیں بیٹھے. آئین تو کہتا ہے نا اکتوبر میں الیکشن کروائیں. ہم ایک اور کنٹروورسی میں ناظرین چلے گئے جس پہ میں نہیں چاہتی کہ ہم جائیں, کیونکہ معاملہ اس وقت بہت سیریس. اور سوال تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہونی ہے وہ کتنی لازمی. آپ دیکھ لیں کوئی بھی ملک نہیں سامنے آ رہا, چین, سعودی عربیہ, یہ ہمارے جو درینہ دوست ہیں. تو وی ہیو ٹو فوکس آن دس. اور بالکل شہباز رانا کی بات 100% درست ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیز کنٹروورسیز. اگر کوئی کسی کو کیسے کوئی بلیک میل کر سکتا ہے, سمجھ سے باہر ہے بات. بات تو یہ کرنے کی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کی اس کو آپ لے کے آئیں 0.2% سرپلس پہ, ڈیفیسٹ کو سرپلس پہ لائیں. 3.2 ہماری سرپلس اس وقت ڈیفیسٹ ہے. اور کدھر جا رہی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں, کدھر, کس کو مفت مل رہا ہے پیٹرول, کس کو مفت مل رہا ہے گیس, کس کو ملتے ہیں پلاٹس اس ملک میں, کس اداروں میں کہاں سویلین ہو چاہے آرمی کے ہو. یہ سوال کرنے کے ہیں, یہ باتیں کرنے کی ہیں, بجائے کہ آپس میں پھوٹ ڈالیں. ایک خاندان ہے یہ پاکستان, اس میں سب کو صحیح سمت پہ چلنا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف پاکستان نیگوسیشنز کی اور اس کا اثر کیا ہوگا. ایک اور نئی بات بھی اس میں چھڑ گئی کہ بلیک میل کون کس کو کر رہا ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے ہم اس ایشو پہ جائیں اور شہباز زیدی صاحب سے اور ان سے تھوڑی, آپ ہی کے پاس آئیں گے شہباز زیدی صاحب, آپ ہی فرمائیں گے. بالکل آپ ہی کے پاس آئیں گے اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی فرمائیے. جی بولیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں میڈم میری بات تھوڑا سا سمجھیں, تھوڑی بات کو میں سمجھنے کی کوشش کریں. کیا اس وقت پاکستان کے لیے سیاست اہمیت رکھتی ہے یا معیشت اہمیت رکھتی ہے, میرا سوال ہے. اور کیا میرا سوال ہے کیا گورنمنٹ کے لیے اس وقت سیاست, کیا رولنگ پارٹی نے سیاست کو پیچھے رکھ دیا ہے؟ سوال صرف اتنا ہے, اس کو آپ جس الفاظ میں چاہے استعمال کر لیں. اچھا میں آپ میرا سوال ہے کیا انہوں نے, بالکل ٹھیک, میں آپ سے سوال, جی میں بھی سوال کرتی ہوں. پھر آپ نے صحیح
ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان آرمی نے بڑی کیٹیگورکلی کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو اور پنجاب کو کہ جی ہم آپ کو جو آپ کی ضرورت ہے الیکشن کروانے کے لیے ہم آپ کو رینجرز، آرمی اور ایف سی نہیں دے سکتے. ہماری اپنی سیکیورٹی اس وقت ریکوائرمنٹ بڑی زیادہ ہے پورے ملک میں. آپ کا خیال ہے کہ یہ ان کو فوج کو کہا ہے پرائم منسٹر نے؟ نہیں سپوز کریں کہ یہ جو ان کی شارٹ کمنگ ہے، سپوز کریں کہ 2 سال رہتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ نہیں سر، میں اس پہ نہیں جانا. آئین کیا کہ سر میں آپ کی بات بتائیں نا، مجھے آپ یہ بتائیں نا. آپ لوگ آپ سارے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے، میں نے وہ ڈاکومنٹ نہیں دیکھا ہے، یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گا کہ آئین 90 ڈیز کے بعد الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا آرٹیکل کس پہ کون سا لگتا ہے. میں قانون دان نہیں ہوں، مگر اگر پاکستان کے ادارے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو اس کا ٹینیور پھر کب تک جائے گا؟ کوئی سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال ہے؟ شبر زیدی صاحب شبر زیدی صاحب جو آئین پاکستان کا ہے وہ کہتا ہے 90 دنوں میں الیکشنز کرواؤ، اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ بڑے ادب سے جو آپ نے ایک پورا آپ نے اپنی تھیسس بلیک میل کر رہا ہے، حکومت بلیک میل کر رہی ہے فوج کو، تو میں اس کا آپ کو یہ I was submitting to you that sir the فوج is saying کہ ایک جو اسینشل ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کی وہ ہم پوری نہیں کر سکتے. تو کیا فوج پرائم منسٹر کے کہنے پہ کہہ رہی ہے؟ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں جیسے آپ خود فرما رہے ہیں، تو ہمیں بڑا آپ سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ نہیں، میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں نا. میں آپ کو کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں نے سیاستدان کی بات نہیں کی، میں نے کہا رولنگ پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ نومبر میں آئی ایم اے پروگرام پہ جا رہی تھی، انہوں نے سیاست کی اور اس کو آگے کیا. پاکستان کو 2 مہینے تک ڈیفر کیا بغیر کسی وجہ کے. مجھے اس کا جواب دے دیں آپ. میں اس کا جواب دیتی ہوں سر، میں آپ کو جواب دیتی ہوں. جی میں جواب دیتی ہوں. پہلے تو فاروق صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے، پھر میں جواب دوں گی. ہاں بتائیں جی. اس کے کسی شک کی بیونڈ اینی ڈاؤٹ اس وقت 2 چیزیں ہیں. پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہر پاکستان کا ادارہ بچانا چاہتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ پنڈی والے ہوں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو. جو معاشی بحران ہے جس کا اس وقت پاکستان شکار ہے، اس سے ہر پاکستان کا ادارہ معاشی بحران پاکستان کو نکالنا چاہتا ہے. ایوری ون از آن ون پیج. یہاں پہ اتنا سخت لفظ استعمال کر دینا، اس کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے. اگر آپ مجرمانہ فعل کہہ رہے ہیں کسی چیز کو، تو اس مجرمانہ فعل کے پیچھے آپ کو ایک ٹھوس قسم کا بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ثبوت آپ کو 2 مہینے کا ایکسٹینشن بتایا. جی اچھا، اس پہ میں چاہوں گی. جی سر، میں شہباز رانا کے پاس آنا چاہتی ہوں. کیا وجہ؟ جی شہباز، ذرا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر حکومت جب فیصلے کرتی ہے اقتصادی، اس میں پالیٹکس ہوتی ہے. ایوری گورنمنٹ، دس گورنمنٹ، دا پریویس گورنمنٹ. تھوڑا سا آپ ناظرین کو اس پر بات کیجئے گا جو شبر زیدی صاحب نے ریز کیا. دیکھیے، میں انفارچونیٹلی ہم تینوں وہ لوگ ہیں جو آپ کے پینلسٹ ہیں جن کا پیورلی ہم اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں، اور ہم ایسے ٹاپک میں چلے گئے جس کا میرے خیال میں آپ کے انتہائی اہم پروگرام کا وقت بھی ضائع ہوا اور ہمارا پرپس بھی سرو نہیں ہوا. یہ جو بنیادی سوال ہے کہ کیا پولیٹیکل، یہ اٹس ناٹ این اکانومی، یہ ہمیشہ پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے. یہ آج سے نہیں ہے، یہ دہائیوں سے ایسی ہے. جب شبر صاحب چیئرمین ایف بی آر تھے تب بھی پالیٹکس ہوتی تھی، آج بھی پالیٹکس ہوتی ہے. اٹ از آلویز پولیٹیکل اکانومی. ہاں، یہ بات ان کی کہ جی کیوں یہ 4 ماہ کا وقت ضائع ہوا، اس کے 2 وجوہات ہیں، اور میں یہ اپنے پروگرام میں بھی اور کئی اور جگہوں پہ بھی ذکر کر چکا اور لکھ بھی چکا ہوں. یہ صرف اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کی تبدیلی نہیں تھی ویزا ویز مفتاح اسماعیل صاحب. یہ جو جولائی 2019 میں پروگرام سائن ہوا تھا جس کے پارٹ اینڈ پارسل شبر زیدی صاحب تھے، وہ پروگرام 3-4 دفعہ جس طریقے سے وہ ڈیریل ہوا، یہ اپنے جو اہداف تھے اس وقت کی جو حکومت وہ پوری نہیں کر سکی. یا ان کو جب سیاست بہت زور سے انہوں نے کرنی تھی فروری 2022 میں، تو ساتھ ہی قرضہ لیا $1 ارب کا، اور اس کے ساتھ ہی 200 ارب روپے کا ریلیف پیکیج دے دیا.
اس طرح کی جب سیاست کرتے ہیں تو پھر IMF جو ہے وہ اس کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنا مشن واپس نہ بھیجے جب اس طرح کی سیاست. اور وہ دیکھیں اس وقت تو کیا یہ سیاستدان اس وقت والے بھی کر رہے تھے ساری حد سے. اچھا پھر یہ جب PDM کی حکومت آتی ہے وہ 2 ماہ آلموسٹ ضائع کر دیتی ہے, فیصلے نہیں کرتی. ساگار صاحب کی ایک اپنی فلسفی تھی, اس میں اندر پالیٹکس تھی, یا جو بھی تھا وہ سب کے سامنے اب چیزیں آ گئی ہیں. آج بھی اگر وہی تو میں کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں, شبر زیدی صاحب اور کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو, شبر زیدی صاحب شہباز یہی تو میں کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں, وہ شبر زیدی صاحب شہباز یہی تو کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں, شہباز رانا کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایوری باڈی ڈز دس. نہیں تو جی جی چلو تو پھر وہی تو کہہ رہا ہوں میں, وہی تو میں آپ کو یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا آپ کو کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے بڑے تو نہیں ہے نا, نہیں کوئی پاکستان سے بڑا نہیں ہے, کوئی پالیٹیشین نہیں بڑا, کوئی عہدہ نہیں بڑا, کوئی ادارہ نہیں بڑا. سن لے آپ, نہیں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ اسحاق ڈار صاحب آئے وہ 4 مہینے ان کو ہم ٹیسٹ گراؤنڈ دیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لفظ آپ بلیک میل کو کسی مطلب میں لے لیں, میں یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو سیاست کی کھیل ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, خدا کا واسطہ ہے یہ بات اس کو بند کریں. پولیٹیکل اکنومی ہمیشہ اکنومی بات سن لیں, دنیا کی کوئی اکنومی پولیٹیکل اکنومی کے علاوہ نہیں ہوتی, دنیا میں ہر اکنومی وہ یہی کہہ رہے ہیں, آپ سب یہی بات کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ناظرین شبر زید صاحب کی اور بہت باتیں سننے کو میرا خیال ہے ہمارے لیے سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, لیکن ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. ہم ان کو پھر دعوت دیں گے, ان کے ساتھ 1 on 1 کریں گے. اور ہمارے پینلسٹ جو دونوں پینلسٹ نے بھی آپ کو بڑی کلیئرلی شہباز رانا نے بتایا کہ یہ پولیٹیکل اکانومی جو ہوتی ہے, ہر جو حکومت آتی ہے وہ فیصلے ایسے کرتی ہے کہ اکانومی بھی چلے لیکن سیاست بھی چلے. پچھلی حکومت نے بھی یہ بھی کیا, اور جیسے فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ معاملات جو ہیں ان کو اگر آپ نے سہل طریقے سے اس پر بات کرنی ہے تو مستند بات ہمیں کرنی ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ کئی قیاس رائیاں ہیں, کئی کنفیوژن ہے, کئی کچھ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا پورا پاکستان اس انتظار میں ہے, کم از کم پنجاب تو اس میں ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ نے یہ اناؤنس کرنا ہے کہ جی الیکشنز کے بارے میں وہ کیا کہیں گے, کیونکہ 90 دن کے الیکشنز کا وہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تو مسئلے بہت ہیں, تو بات جب کریں تو لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کریں, بات کریں تو حقائق کی بنا پر کریں. ناظرین ہماری طرف سے آج اتنا, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.